बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक। थैंक यू सो मच शारिक। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। अमान साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरह यासीन, और सूरह यासीन में हमने आयत नंबर 32 जो है वहाँ तक अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ली थी। 33 नंबर आयत से शुरू करने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आयतुल्लहुमुल अर्दुल मैता, और एक निशानी इनके लिए मुर्दा ज़मीन है, यानी ऐसी ज़मीन कि जो मुर्दा है। अब चूँकि पहले जो बयान हो चुका वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी वही को बयान किया, अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ, और जो कुफ़ार हैं उनको जन्नत जहन्नम के बारे में, अज़ाब के बारे में ये बयान कर दिया। अब इसके बाद ज़मीन पर जो निशानियां हैं अल्लाह के वजूद की, दर हकीकत जो कुरान का मौजू है, जो कुरान जवाब देता है, जो कुफ़ार हैं ये आखरत का भी इनकार करते थे। सही, ठीक। तो इसको भी कुरान मजीद ने अक्सर मकामात पर मौजू बनाया है। यानी अब ये जो फरमाया ना कि एक निशानी इनके लिए मुर्दा ज़मीन है, अब उस मुर्दा ज़मीन को अल्लाह फरमाता है कि अहययनाहा, कि हमने उसको फिर ज़िंदा किया। व अखरजना मिन्हा हब्बन फ़मिन्हु याकुलून, और हमने फिर उससे गल्ला निकाला। फ़मिन्हु याकुलून, उससे फिर ये खाते हैं। अब यहाँ पर जो ज़मीन का मामला है, इसे अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत और आखरत, इस पर अल्लाह ने इसको दलील बनाया है। यानी ज़मीन मुर्दा होती है, ठीक है, तो बारिश होती है, सूरज की जो रोशनी है वो इसको मिलती है तो ये ज़िंदा हो जाती है। सही, उसमें से बीज फिर निकलता है, फिर पौधा बनता है। हाँ, हम डालते हैं फिर ज़मीन में, तो फिर बीज जो सा है वो पौधे की सूरत, यानी ज़मीन फटती है, फिर उससे खुराक हासिल होती है। गोया के एक मुर्दा चीज़ जो सी है वो ज़िंदा हो रही है। सही, वो ज़िंदा हो रही है, फिर उससे भी आगे गल्ला और अनाज और ये सारा कुछ पैदा होता है। तो लिहाजा ये आखरत का एक लिहाज से जवाब है कि भाई जो खुदा ये करता है ना, उसी ने ही आखरत को बर्पा भी करना है, आखरत को लाना है। जी। अब इसके बाद फरमाया वजअलना फ़ीहा, और फिर इसी ज़मीन में ही हमने बनाए, क्या बनाए, जन्नात मिन नखील व अनाब, खजूर और अंगूर के बाग ये बनाए। वफज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, और फिर इसमें हमने चश्मे भी जारी किए हैं, इसी ज़मीन में चश्मे भी जारी किए हैं, खजूर और अंगूर के बाग भी बनाए हैं। लियाकुलू मिन सामरिही, ताकि ये खाएं इसके जो फल हैं उनको। वमा अमिलतहु ऐदीहिम, ये मकाम बहुत तवज्जो तलब है। फरमाया कि इसे इनके हाथों ने नहीं बनाया। अल्लाह, यानी जैसे कोई खातून बैठकर स्वेटर बना रही होती है कि पहले तो उसके पास सिर्फ ऊन होती है ना, फिर वो बुनती है, उसको बुनती है, बनाती है। तो इन इंसानों ने बैठकर ये सेब, ये खजूर, ये फल, ये बागात, चश्मे, ये चश्मे, ये इन्होंने कोई खुद बैठकर इन्होंने नहीं बनाए। इन्होंने एक प्रोसीजर है जो इनको बताया गया, समझाया गया, इन्होंने उस पर अमल कर दिया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके फल लगाया। बारिश भी अल्लाह ने बरसाई, सूरज भी अल्लाह का है जो उसकी तपश से ज़मीन जो उनसे वो ज़िंदा हो जाती है, उसकी रोशनी से वो भी हो गया। अब ये सब कुछ अल्लाह ने एहतमाम किया। अब इसके बाद फिर बीज डाला इन्होंने। अच्छा, वो जो बीज है उसमें भी जो सलाहियत होती है वो भी खुदा ताला पैदा कर देता है। बिल्कुल। और फिर आप ये भी देखिए कि इसमें नर और मादा की जो सूरत बन जाती है वो भी आप देखिए कि वो भी, यानी अल्लाह इस सलाहियत को पैदा करता है और ये बताता है कि ये मादा है और ये नर है, ये आपस में मिलेंगे, पैवंदकारी तो फिर एक नया पौधा, तो फिर एक नई चीज़ वजूद में आएगी। सही। अब यहाँ पर अल्लाह ने ये जो अल्फाज है ना, ये कमाल है। वमा अमिलतु ऐदीहिम,
کہ ان کے ہاتھوں کا کچھ کیا ہوا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی بیٹھ کے کچھ بنایا ہو. افلا یشکرون، تو فرمایا کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اب شکر گزاری کے لیے میں عرض کروں گا کہ 3 باتیں ہوتی ہیں. جی جی. یعنی ایک ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو پہچاننا، اللہ کے حق کو پہچاننا، اللہ کے حق کو پہچاننا. صحیح. دوسرا ہوتا ہے کہ اللہ کے حق کا اعتراف، پہچان کے بعد اعتراف ہوتا ہے، ایکنالج کرنا. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو ماننا، اعتراف کرنا اور پھر اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، لے کر چلنا پھر اس کو. تو یہ 3 باتیں ہیں، یہ شکر گزاری کے تابع ہوتی ہیں. یعنی شکر یہ نہیں آپ تسبیح پڑھتے رہیں کہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے، باقی سارے کام جو ان سے ہیں وہ خلاف حق ہوں، تو یہ نہیں ہے طریقہ. شکر کی بہترین صورت یہی ہے. یعنی آپ جانیں، پھر اعتراف کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں. بہت اہم آپ نے بات کی ہے. اچھا یہ آپ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے، شکر سے اور پھر تعریف سے اور ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت بے نیاز ہے. اس کو کیا ضرورت ہے تعریف کی اور تسبیح کی؟ اگر وہ کامل ہے اور بے نیاز ہے تو پھر اگر کوئی انسان شکر نہیں بھی کرتا تو اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. دیکھیے بہت فرق پڑتا ہے، انسان کی نفسیات پر فرق پڑتا ہے، انسان کی شخصیت پر فرق پڑتا ہے. اب چھوٹی سی بات دیکھ لیجئے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہ آپ کو منہ سے تھینک یو نہیں کہتا تو آپ کہتے ہیں یہ دیکھو کتنا بدتمیز آدمی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. یعنی آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے چھوٹی سی، تھینک یو بولنا تو ہماری رسم بھی ہے نا ایک، کہ ہم بول دیتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نہ بولنے پر ہمیں کتنا برا لگتا ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ تو 2 انسانوں کا معاملہ ہے نا. اب ہم بات کریں اللہ رب العزت کے ذات کی کہ اللہ رب العزت تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، ان فیلنگ سے بھی بے نیاز ہے. جی دیکھیے اللہ کی بے نیازی اپنی جگہ پر وہ مسلم ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. لیکن کچھ انسان کی تربیت کے پہلو بھی تو ہوتے ہیں نا. انسان کو بھی تو یہ احساس دلانا ہے کہ جو تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا پیش آؤ، اس کے حق کو تسلیم کرو، اس کے حق کو مانو. آپ کی معاشرت اور اس معاشرت کے جو ایٹیکیٹس ہیں، آداب ہیں، وہ یہیں سے تو شروع ہوتے ہیں کہ آپ خدا کے حق کو پہچانیں گے، اس کا اعتراف کریں گے، اس کو مانیں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، تو یہیں سے تو سارے معاملے کا آغاز ہوگا. آپ کی شخصیت جو دین پروان چڑھاتا ہے، اس شخصیت کے اندر شکر گزاری، عاجزی، انکساری آپ کے اندر یہ جو خوبیاں پیدا ہونی ہے تو اس کا آغاز یہی سے ہوتا ہے. صحیح. جی شاید ہمیں پھر یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ کو مالی تنگی ہے، مشکلات کا آپ شکار ہیں، آسانی اور مشکل دونوں میں. جی تو آپ کو ہر حال میں ہی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مشکلات کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرے؟ کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو شکر ہے وہ ایک رسپانس ہے، نیچرل رسپانس ہے، تو انسان کے لیے کیسے آسان ہے؟ دیکھیے انسان کے بارے میں قرآن مجید نے جو تعارف کروایا وہ حلوہ کے الفاظ بھی آتے ہیں قرآن میں. دوبارہ دہرائیے گا. حلوہ. ہاں ٹھیک ہے. ان الانسان خلق حلوہ. حلوہ صحیح. ہم حلوہ کا ترجمہ سید مودودی نے تھوڑ دلا جو ہوتا ہے نا، چھوٹے دل والا، چھوٹے دل والا، یہ بھی انسان کی ایک بات قرآن پاک نے بیان کی ہے. اس کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بیان کیا ہے. اس کا آگے جو قرآن نے کہا وہ پھر اس کی تفسیر بھی ہو گئی. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا و فضا، شور شرابہ کرتا ہے، میں مر گیا، میں مر گیا، صبر نہیں کرتا. اور جب اس کو کوئی خیر مل جاتی ہے، مال و دولت مل گئی، صحت مل، کچھ مل گیا، پھر اس کو اپنے پاس روک لیتا ہے، بخیل بن جاتا ہے. صحیح. پھر یہ نہیں کرتا کہ اپنے مال میں، دولت میں، اپنے عہدہ و منصب دوسروں کو بھی شریک کرے، ان کا حق ان کو دے. پھر یہ بھی نہیں کرتا انسان. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے پھر استثناء بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو مسلین ہیں، نماز ادا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، جو یتیموں کا حق ہوتا ہے وہ ان کو دیتے ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بیان کیا ہے. لیکن قرآن مجید نے تھوڑ دلا انسان کو کہا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم صحت مند ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، زبان دی ہے، سونگنے کی صلاحیت ہمیں دی. کئی لوگوں کی یہ سونگنے کی صلاحیت ماری جاتی ہے، بالکل سونگ نہیں سکتے، کوئی اور حص نہیں ہوتی ان کے اندر. اچھا چل نہیں سکتے، لوگ ویل چیئر پر ہوتے ہیں، بیڈ پر لیٹے ہوئے بیٹھ نہیں سکتے، کتنے مسائل ہوتے ہیں. ہم اصل میں ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو نہیں ہوتی.
جو ہوتی ہیں ان پر ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. تو لہٰذا ہم اگر جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کو اگر اپنے ذہن میں ہم رکھیں گے نا، سخت سے سخت ترین حالات بھی ہوں گے نا تو ہمارے اندر شکر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن شکر کے ساتھ اللہ نے صبر کا بھی کہا، کیونکہ مشکل حالات میں وہ جو جزا و فضا کرنا، شور شرابہ کرنے والی صورت بن جاتی ہے، اس کے مومن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ ہیں تو یہ انسانی عوارض اور کمزوریاں، لیکن جب انسان مومن بن جاتا ہے، خدا کا بندہ بنتا ہے، ایمان لاتا ہے، پھر وہ اپنی ان کمزوریوں پر کنٹرول صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے. جی صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. عوان صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ انسان کی تربیت ہے شکر کے معاملے کو لے کے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم بھی ہے، رحم فرمانے والا ہے، لیکن شکر نہ کرنے پہ پھر ہمارے ہاں وہ سزا کا تصور بھی تو ہے نا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، آگ میں پھینک دیا جائے گا. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ تربیت تو جبری نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا تعلق تو جبری نہیں ہے، وہ تو محبت کا، الفت کا، پیار کا تعلق ہے. لیکن یہ جو جبری جو شکر کا معاملہ ہے، اس کو ہم پھر کس تناظر میں دیکھیں گے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے جو بیان کیا، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا. جی. لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے بالکل تو پھر میرا عذاب سخت ہے. سخت ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں نا تو ہمارے اکثر سوالات معاشرے میں جو ایک چال چلن ہوتا ہے، جو ایک عام گفتگو ہوتی ہے، اس پر ہمارے سوالات اٹھتے ہیں. جب ہم قرآن مجید جس بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور جس اینگل سے بات کر رہا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو صحیح جگہ سے بات کو پکڑیں نا، صحیح جگہ سے لیں، تو پھر معاملہ الجھتا نہیں ہے. تو جہاں قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے تو واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ شکر اس طرح کا نہیں ہے کہ تم صرف زبان سے ایک بات کو کہتے ہو، یہ تمہاری پوری زندگی پر حاوی ہے، غالب ہے. کہ جیسے تم اپنے محسن کے ساتھ جذبات اور احساسات رکھتے ہو تو خدا کے حق کو بھی اسی طرح تم پہچانو. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جاننا ہے، اعتراف کرنا ہے، اور پھر اس حق کو ادا کرنا، یعنی جو اللہ کا حکم ہے. تو اس کے مقابل کی جو زندگی ہے، یہاں پر جو کفرتم ہے، یہ ناشکری کے معنی میں ہے. تو ناشکری اسی طرح کی ہوتی ہے کہ انسان بالکل خدا کا باغی ہو جائے، خدا کا سرکش ہو جائے، منہ موڑ لے، خدا کے احکام کو نہ مانے، خدا کے کلام کو تسلیم نہ کرے، اور بالکل فرعونیت والی زندگی انسان گزارنے پر آمادہ ہو جائے اور اسی پر اصرار کرے، تو پھر اس کے لیے قرآن پاک نے عذاب شدید کی اور یہ سزا کی بات کی ہے. صحیح. شارق، آپ اسی سے متعلق کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنے، جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی پریشانی کو نہ دیکھو، تم وہ دیکھو کہ لوگ تم سے زیادہ بھی پریشان ہیں، تو ان کی جانب اگر دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ نے تمہیں کتنا نوازا ہے. لیکن کیا اس سے ہم دوسرے انسان کی تصدیق نہیں کر رہے ہوتے، اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ نے اس انسان کو نہیں نوازا اور وہ جو ہے وہ ایک قزم و برسی کی زندگی گزار رہا ہے؟ تو کیا ہمیں اس طرح کے الفاظ تسلی دینے کے لیے بھی کہنے چاہیے؟ دیکھیے، یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ انسان جب اپنے سے دیکھتا ہے کسی کو کم، تو اس سے انسان کو اس بات کا شکر پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو چیز ہے یہ میرے پاس ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ صحت ہے، بہت سے لوگ ہیں وہ اس طرح آزمائے گئے ہیں کہ وہ کسی مشکل میں ہیں، کسی مرض میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں، ان کے لیے وہ امتحان ہے. جی. آپ امتحان میں ہیں لیکن آپ کا امتحان اس سے سخت نہیں ہے، اس سے کم ہے. یہ بھی ایک شکر گزاری کا مقام اس حوالے سے بن جاتا ہے. اس کا مقصد ہرگز دوسرے کی توہین نہیں ہے، دوسرے کی تضحیق نہیں ہے. یہ ہے کہ بھئی آپ جس امتحان میں ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ تکلیف اس سے آپ کی کہیں زیادہ کم ہے. یہ ایک سمجھانے کے لیے انسانی نفسیات کے پیش یعنی اس میں تضحیق کا پہلو نہیں ہے، بیان کیا جاتا ہے. صحیح. میں صاحب بہت شکریہ. قرآن کریم کی آیات پہ میرے خیال میں ہم پھر اگلے پروگرام میں مزید اب بات کریں. ایک بہت اہم موضوع ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اس پہ ہم بات کریں، اس کو ہم ایکسپلور کریں کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں. بنیادی انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح سے اس پہ بات ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ
شریعت کی روشنی کے اندر اس کو بیان کیجیے گا۔ سب سے پہلا سوال، اس سے پہلے کہ ہم بنیادی انسانی حقوق پہ ایک ایک کر کے بات کریں، ایک جنرل سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا، اور جو مدینہ کا آئین تھا، دستور تھا، وہ دنیا کا سب سے پہلا انسانی حقوق کا دستور تھا؟ جب ہم اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین بھیجا وہ اسلام ہے، وہ سارا اسلام ہے۔ اب اسی اسلام میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ ہم جب تورات کی بات کرتے ہیں نا تو تورات کا مطلب ہی قانون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک جامع نظام حقوق کے حوالے سے بیان کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے لوگ آتے رہے مختلف اقوام میں، مختلف تہذیبوں میں آتے رہے، بڑے بڑے فلسفی آتے رہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ انہوں نے بنایا اور تیار کیا گیا معاشرے کے لیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جزوی اس میں چیزوں کو بیان کیا گیا۔ صحیح۔ یعنی مثال کے طور پر معاف کر دو، درگزر کر دو، یا فلاں حق ادا کر دو، تو یہ چیزیں ہمیں ایک منتشر صورت میں نظر آتی ہیں۔ لیکن جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک جامعیت نظر آتی ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے ایک معاشرت وجود میں آئی تو اس معاشرت میں جو مختلف کردار رہنے والے ہیں، اسلام نے ان کے حقوق کو بیان کیا۔ اچھا، اسی طریقے سے جب مرد اور عورت ایک بندھن میں بندھ گئے، ایک گھر، ایک خاندان وجود میں آیا، اب ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو بیان کر دیا، جن کو ہم آئلی قوانین آپ کہہ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے والدین اور اولاد کا معاملہ ہو جاتا ہے وہاں پر۔ اچھا، اسی طرح حکمران رایا عوام کا آپس میں تعلق بن جاتا ہے، وہ ہو گیا۔ یعنی گویا کہ اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر فقہاء نے کئی صدیوں میں جو کام کیا وہ پھر اسی کی تشریح اور توضیح پھر بن جاتی کہ اپنے زمانے اور اپنے حالات اور واقعات کے لحاظ سے۔ تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانیت بالکل ہی بانجھ تھی یا بالکل اس سے محروم تھی، وہ جزوی طور پر ایسا کام کرتے رہے، یعنی فلاسفر بھی کرتے رہے اور اس وقت کے اپنے اپنے جو بڑے ذہن تھے وہ کام کرتے رہے۔ لیکن یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے جو حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں انسانوں کی، وہ ان کی جو بنیادیں ہیں اس کو قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ صحیح جی شارق۔ انسانی حقوق کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تصور انسان نے خود تخلیق کیا، یہ فطرت میں موجود نہیں ہے، لیکن جو اسلام میں انسانی حقوق کے قوانین ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تخلیق کیے ہیں۔ تو یہ کانٹرڈکشن کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ایک طرف انسانوں نے خود یہ حقوق بنائے ہیں، لیکن دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسلام میں حقوق بنائے ہیں، تو فطرت میں تو نہیں ہے۔ دیکھیے، فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا تعین ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور آپ کا مجھ پر حق کیا ہے اور میرا آپ پر حق کیا ہے۔ یہ بالکل انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر جہاں پر اس طرح کی صورت نہیں ہوتی تو وہاں پر پھر ایک طوائف الملوکی جس کو کہا جاتا ہے کہ انتشار کا معاشرہ ہوتا ہے، وہاں پر قتل و غارت ہوتی ہے اور آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، پھر جس کا جتنا زور بنتا ہے، طاقت بنتی ہے، وہ اتنا حق لے کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حقوق کا تعین کر دیا، بنیادی حقوق، اور یہ وضاحت کر دی، یہ اسلام اور دین میں یہ ثابت ہیں اور آفاقی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تبدل اور تغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس چیز کو ہم انسان پر چھوڑ دیتے نا، یا اللہ چھوڑ دیتا انسان پر، تو پھر انسان اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے معاملات کو لے کر چلتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کا تعین کر کے ہمیں بتا دیا ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ورنہ صاحب، ہم بنیادی انسانی حقوق پہ بات کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ ہم ایک ایک حق کو
قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ انسانی جان کا تحفظ ہے، انسانی جان کی حفاظت ہے، اس پہ آپ بات کیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید نے بالکل علی الاعلان اس بات کو بیان کیا ہے، من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ دو صورتوں میں ہوتا ہے کہ جب قتل جائز ہوتا ہے، یعنی ایک وہ شخص کی جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے، ہرابہ جس کو کہتے ہیں، دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ کوئی قاتل ہے جس نے کسی کا قتل کیا ہے۔ یہ دو صورتوں کے علاوہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نے ایسے کسی کی جان لی ہے اور بے وجہ کسی کو مارا ہے تو قرآن کہتا ہے گویا کہ اس نے انسانیت کا قتل کیا۔ اچھا، یہ دو وہ صورتیں ہیں جن میں کسی کی جان لے سکتے ہیں، یعنی ایک تو فساد فی الارض کا معاملہ ہے، یعنی میں نہیں لے سکتا، نہ آپ لے مطلب سکتے، ریاست جس کو عدالت جو فیصلہ دے گی اس کے مطابق پھر ان پر وہ قانون نافذ ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو کیسے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے، صرف ایک مقام پہ نہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو بہت سی آیات ہیں، اگر آپ کچھ مختصر اس پہ مثال کے طور پر دیکھیے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی تم کسی انسان کی جان نہیں لے سکتے مگر حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے اسے حرام ٹھہرا دیا ہے، لیکن جہاں پر جان لینی ہے تو وہ یہاں پر یہ دو وجہ ہیں جسے قرآن پاک نے بیان کی۔ اسی طرح اولاد کے حوالے سے کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ تم اولاد کو مفلسی کے ڈر سے تم قتل نہ کرو۔ تو لہٰذا جو انسانی جان ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا، یعنی جو مومن کو قتل کرتا ہے، یہ اس کا ایک پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ مومن کا لفظ یہاں پر قرآن مجید میں ہے۔ تو فرمایا کہ جو ارادتاً مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو قرآن مجید تو اس حوالے سے بھرا پڑا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق بھی نہیں ہے، کوئی یہ خیال کرے نا کہ بھئی یہ اقلیت ہے یا غیر مسلم ہے یا ہم اس کو کافر کہہ، کوئی تفریق نہیں۔ قرآن پاک نے نفس کا لفظ استعمال کیا، جان، یعنی جو جان ہے، تو یعنی اب جب یہ جان ہے تو ہم اس پر آگے بھی بات کریں گے، کیونکہ پھر جو جانور ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں، ان کے بھی پھر حقوق قرآن مجید احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں واضح طور پر ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ بھئی کسی انسان کی تم جان نہیں لے سکتے۔ دیکھیے، جانور کی بھی جان لی جاتی نا تو تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کا نام کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ اس کی جان لینے کی اجازت اگر خدا کی طرف سے نہ ہوتی تو میں نہ لیتا، تو میں اس لیے اللہ کا نام لے کر تکبیر پڑھ کے اس کو میں ذبح کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے قتل کی ذبح کرنے کے اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو یہاں تک یعنی اسلام اس بات کا ہمیں پابند کرتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ شارق، آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، اسی کے متعلق مغرب میں جو انسانی حقوق ہیں ان میں انسان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس حد تک دی گئی ہے کہ جو مجرم ہیں ان کے بھی انسانی حقوق ہیں۔ لیکن اسلام میں، شریعت کی اگر ہم بات کریں تو اسلام میں جو انسانی حقوق ہیں ان میں مجرموں کی سزائیں اتنی سخت کیوں ہیں؟ یعنی کہ سنسار کی بھی سزا ہے، گردن اتارنے کی سزا ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ قصاص کی بھی اس میں جو ہے عنصر ہے وہ بھی شامل ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، سزائیں جرم کے حساب سے ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مغرب میں یہ سزائیں نہیں ہیں، اگرچہ وہاں پر کئی ممالک نے سزائے موت کو معطل کر دیا ہے، جی جی، لیکن بہت سے معاشرے، بہت سے ممالک، امریکہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ اب تک یہ سزائیں وہاں پر قائم ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے پیش نظر دو چیزیں ہیں، ایک اسلام کے پیش نظر ہے انسانی جان، اگر کوئی انسان کی جان لیتا ہے، لیکن دیکھیے وہاں پر بھی جو قصاص کی صورت ہے وہاں پر دیت کو بھی رکھا ہے۔ جی، دوسرا ایک پہلو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سخت سزائیں، تو یہاں پر ایک پہلو ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے، یعنی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ورثاء پر کہ ورثاء اگر قصاص لینا چاہتے ہیں بدلہ تو ٹھیک ہے، قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی دیت کے معاملہ، یہ اب دیکھیں اس میں کتنی بڑی حکمت ہے کہ دیت کی ایک صورت سامنے رکھ دی، کیونکہ جو جانے والا تھا وہ تو چلا گیا، کیوں نہ اس کے جانے کے بعد اگر ورثاء دیکھتے ہیں مالی حوالے سے، اگر ان کو ضرورت ہے، کوئی مسائل ہیں تو چلیں وہ اس طریقے سے اس مشکل کو اور اس مسئلے کو اپنے حل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے گھر کا سربراہ، ہاں۔ اچھا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی قصاص میں موت نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ قصاص نافذ کریں گے
تو اس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ معاشرے میں قتل و غارت کم ہو جائے گی، اس لیے کہ جب آپ دوسرے کو پتہ ہو نا کہ بھئی قانون مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. آپ دیکھیے ہمارے ہاں لا قانونیت کس وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ بھئی 2 پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے، اور بڑے خاندان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غریب ہماری گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا، ہمیں مار دیا، کچل دیا تو کیا ہو جائے گا؟ دیت دے دیں گے. تو ایسے موقع پر ایسے لوگوں کے ساتھ دیت بھی نہیں ہوتی، یہ بات بھی یاد رکھیے. بے شک وہ رسا اس کے لیے جتنی بھی تیار ہو جائیں. تو قرآن پاک نے ایک اور صورت میں اس چیز کو بیان کیا، وہ پیش نظر رکھنی چاہیے. تو پھر ریاست کو کھڑے ہونا چاہیے نا مقتول کے ساتھ. جی بالکل، یعنی مقتول اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ ورثہ جب عدالت ریاست دیکھتی ہے کہ یہ جو مارنے والا ہے یہ شخص اسی طرح کے کام کرتا ہے یا عادی مجرم ہے، یا اس نے اپنی دولت کے نشے میں اپنے آپ کو بڑے خاندان کا سمجھ کر کے مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے، اس نے اس وجہ سے یہ کام کیا ہے، تو اس کی مجرمانہ ذہنیت، اس کا ارادہ اور اس کا تکبر اور فرعونیت جب یہ نظر آئے تو پھر کوئی دیت نہیں ہے. پھر ورثاء بے شک جتنے بھی ان کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر مصالحت کرتے رہیں تو عدالت اور ریاست کو حق ہے کہ وہ اس مصالحت کو ختم کر دے اور اس سزا کو نافذ کرے تاکہ معاشرہ عبرت حاصل کرے. تو یہ پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے. تو لہٰذا جو ایک بات میں کر رہا تھا کہ ہم جان پر دیکھتے ہیں نقصان، لیکن اسلام کی جو دیگر سزائیں ہیں نا وہ ہے اس پر کہ جب آپ کی تہذیب کو خطرہ ہے، آپ کے اجتماع کو خطرہ ہے، آپ کے معاشرے کو خطرہ ہے، جس میں بدی ہے، برائی ہے، فحاشی ہے. اب اس پر بھی اسلام نے سزاؤں کو بیان کیا. وہ اس لیے کہ معاشرہ صرف یہ نہیں کہ انسانی جان ہے، معاشرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اخلاقیات کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کی طرز زندگی کیا ہے، آپ کے معاملات کیا ہیں، اس کا تحفظ بھی ضروری ہوتا ہے. ان سزاؤں کو بیان کرنے کے بعد پھر معاشرے کے اوپر، ریاست کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ ان سزاؤں کو کتنا سخت کر سکتی ہے یا کتنا کم کر سکتی ہے. دیکھیے 2 صورتیں ہیں، ایک حدود ہیں، ایک تعزیرات ہیں. حدود میں جو قرآن مجید نے 6-7 جو بیان کی ہیں وہ تو وہی سزائیں ہیں، اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. تعزیرات کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جرم کی انٹینسٹی کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. ممکن ہے کہ چند پیسوں میں معاملہ حل ہو جائے، ممکن ہے کہ 2-4 سال کی سزا ہو جائے، ممکن ہے کہ تعزیرات میں بھی جج اس بات کا فیصلہ کرے کہ اس مجرم کو پھانسی ہونی چاہیے، حق اور انصاف کے ساتھ. یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں، حق اور انصاف کے ساتھ. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، ہم بنیادی انسانی حقوق پہ بات کر رہے تھے، جان کا تحفظ اس پہ آپ نے بات کی. تعلیم کے حق کو قرآن کریم کیسے بیان کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ قرآن مجید خود علم کی کتاب ہے، حکمت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. پہلی وحی جو سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب اس میں پڑھائی کی تعلیم دی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو قرآن مجید کا تو آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، اور جب ہم کتاب کہتے ہیں، قرآن خود کتاب ہے، تو اس کتاب کو پڑھنا یہ کس چیز کی رغبت اور کس چیز کی حوصلہ افزائی ہے؟ وہ تعلیم کی حوصلہ افزائی ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی اللہ کی طرف سے آسمان سے حکم نازل ہو گیا تو میں نے سن لیا، یہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری ایک کتاب اتاری ہے امت کی تربیت کے لیے. یعنی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آواز نہیں آئی آپ کو، مجھے یا کسی کو کہ بھی یہ تم نے کرنا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پوری کتاب کو نازل کیا. تو کتاب کا کلچر آپ دیکھ لیجیے، یہیں سے پیدا ہو جاتا ہے مسلمانوں میں. یہ جو کتابیں لکھنا، مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا، تعلیم لینا، علم حاصل کرنا، اس کی بنیاد ہی خود قرآن مجید ہے. اور پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آتے ہیں تو بہت سی حدیثیں کہ جس میں آپ نے علم کی بات کی. یعنی طالب علم جیسے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا کہ وہ گویا کہ اللہ کی راہ میں ہے، کہ جہاد کر رہا ہے. وہ یہ بھی بیان ہے کہ بھئی جو سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں. تو علم کی تلاش اور جستجو، اس کو تو اسلام نے بہت زیادہ اس کی تحسین کی ہے اور اس کی بہت زیادہ رغبت مسلمانوں کو دلائی ہے. کوئی فرق ہے خواتین مردوں کی تعلیم یا پھر کمزور طبقات، امیر طبقات، اس میں کوئی امتیاز رکھا گیا؟ اتفاق کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی 2-4 دن پہلے ہی میں نے لیکچر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آج کی خواتین کو کیا رہنمائی ملتی ہے.
اس میں نے بتایا ہے کہ صحابیات زراعت بھی کرتی تھی، اچھا، تجارت کاروبار بھی کرتی تھی، وہ طبیب بھی تھی، وہ شاعرہ بھی تھی، وہ مورخہ بھی تھی، وہ محدثہ بھی تھی، وہ مفسرہ بھی تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں اس دور میں جتنے شعبے تھے ان میں خواتین بالکل خواتین تھیں۔ ان میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ناظرین کے لیے بھی یہ بات بڑی دلچسپی کا باعث بنے گی۔ ایک صحابیہ تھی، غالباً افاظہ ان کا نام آتا ہے، اچھا، وہ عرب کی پہلی ڈاکٹر نرس تھیں، اچھا، ڈاکٹر کہہ لیں، نرس کہہ لیں، طبیبہ کہہ لیں۔ رسول اللہ نے ان کا کلینک مسجد نبوی میں بنوایا تھا، اچھا، یعنی وہ مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ کر ان کے پاس صحابہ بھی علاج کے لیے آتے تھے، بچے بھی، خواتین بھی آتی تھی اور وہ ان کا علاج کرتی تھی۔ تفریق نہیں تھی، کوئی تفریق صرف نہیں تھی۔ مرد آ سکتے ہیں یا خواتین؟ مسجد نبوی میں باقاعدہ خیمہ کلینک آپ کہہ لیجئے، کتنی وہ خوبصورت رسول اللہ مثال، نے کتنی بنایا۔ خوبصورت مثال۔ اچھا، اسی طرح ایک خاتون تھی، مچھلی کا کاروبار کرتی تھی، مچھلی پکڑ کے ان کو سیل کرنا، بیچتی تھی۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ ان سے مچھلی خریدی۔ اچھا، اسی طرح ایک خاتون تھی حضرت شفا بنت عبداللہ، وہ پرائز کنٹرول کمیٹی کی چیئرمین تھی، رسول اللہ نے خود ان کو مقرر کیا۔ حضرت سمرہ تھی کہ جو لوگوں کو بازار میں جا کر خوف دلاتی تھیں اللہ کا۔ اچھا، ایک خاتون وہ بھی ہے جن کا نام نصیبہ آتا ہے، وہ رسول اللہ کے آس پاس جنگ میں لڑتی تھیں، یعنی وہ ایک غازی کی طرح یا پھر فوجی کی طرح، مجاہد کی طرح آس پاس رسول اللہ کے وہ لڑا کرتی تھی، کافروں کو قتل کرتی تھی، مارتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر ان کی بہادری کی بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ سبحان۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی کہ جن کا باغ تھا، ہم جمعہ پڑھنے کے بعد ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے، وہ ہمارے لیے ایک سلک سبزی ہوتی ہے پالک کی طرح، شلجم کی طرح، وہ ہمارے لیے پکایا کرتی تھی، جاؤ تیار کرتی تھی۔ ہر جمعے ہم جمعہ پڑھ کر ان کے پاس جاتے تھے۔ اور کئی اور صحابہ بھی ہوتے تھے، ان کا کاروبار تھا، ان کا باغ تھا، وہ کاروبار کرتی تھیں، کھجوریں اور انگور اور اس طرح کی چیزیں بیچا کرتی تھی، تو ہم ان کے پاس جا کر ہم کھایا کرتے تھے، لنچ ان کے پاس کیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی امتیاز اور تفریق نہیں رکھی۔ آپ کا بھی موقع دیں گے تو میں یہ تمام حوالے بیان کروں گا۔ یہ میرے خیال میں ہم اگلا ہی کوئی پروگرام اسی موضوع پہ کرتے ہیں۔ شارق مختصر سوال کیجیے، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ہمارے کچھ مسلمان دوست ہوتے ہیں، وہ ایک شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ خواتین اور مردوں کے جو حقوق ہیں وہ اسلام میں برابر نہیں ہیں۔ جیسے مرد ہیں ان کو 4 شادیوں کی اجازت ہے لیکن خواتین کو نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو خواتین مرد ہیں ان کو اس لیے اجازت ہے کیونکہ حالات کی ضرورت تھی، اس وقت حالات کی مناسبت سے ان کو 4 شادیوں کی اجازت تھی۔ تو پھر یہ سوال بنتا ہے، لوگ کرتے ہیں کہ اگر اجتہاد کے ذریعے ضرورت اگر وقت کی ایسی ہو کہ خواتین کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو اور مردوں کی تعداد کم ہو، تو کیا اجتہاد کے ذریعے ممکن ہے کہ خواتین کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہو؟ دیکھیے، یاد رکھیے کہ جو اسلامی قانون ہے اس میں اگر ہم مطالعہ کریں، گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو نص جو ہے نا، یعنی جو قرآن نے جس چیز کو بیان کر دیا، کیٹاگوریکلی قرآن نے بیان کر دیا، اس کے مقابلے میں یا اس کے خلاف اجتہاد نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ مرد ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اس کی حکمت پر اگر آپ توجہ کریں گے، اس پر علماء نے، ائمہ نے بڑی حکمتیں اس کے بیان کی۔ مثال کے طور پر نسب کا اختلاط ہونا، کہ یہ کس کا بچہ ہے، یہ کون ہے، آپ کا ایک معاشرتی نظم خاندان کا وہ بگڑ جاتا ہے۔ اچھا، عورت کی کچھ نفسیاتی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد کی طرح عورت نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ تو بہت کچھ ایسا ہے، یہ ایک حکمتیں کے پہلو۔ لیکن دیکھیے، ہمارے لیے حجت اللہ کا کلام ہے، بے شک، جو اللہ نے کیٹاگوریکلی علی الاعلان واضح طور پر بیان کر دیا، وہ ہمارے لیے حجت ہے بس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس شخص پہ لعنت ہو اللہ کی جس نے کسی اندھے کو صحیح راستے سے بھٹکا دیا۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ اوباش لڑکے یا ایسے لوگ جو شرارتاً، کچھ لوگوں کی طبیعت میں شر ہوتا ہے، وہ کیا کرتے تھے یا کرتے ہیں کہ کوئی بیچارہ نابینا ہے، اس کو غلط اس کی رہنمائی کر دی، اس کو بھٹکا دیا۔ یا آپ اس کو اس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے ایک ان پڑھ شخص ہوتا ہے، انجان شخص ہوتا ہے، اس کو مسائل کا علم نہیں ہوتا، لیکن اس کو پھر جان بوجھ کے غلط مسئلے بتا دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام پر اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔